शहंशाह दकन कुतुबुल अख्ताब हजरत सैयद मोहम्मद ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ हैरत अंगेज करामतों का जिक्र करेंगे। इन करामतों को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ हस्तियों में से एक है। आप हुसैनी सादात किराम में से है, यानी आप सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद पाक में से है। आप हजरत सैयदना ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चराग दहली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद और महबूब खलीफा है। आप मादरजाद वली कामिल थे, यानी आप वालदा माजिदा के पेट ही से विलायत के ऊंचे मकाम पर फाइज थे। आप बड़े ही मुत्तकी और परहेजगार थे। 7 साल की उम्र शरीफ ही से आपने रमजानुल मुबारक के रोजे रखना शुरू कर दिए थे और आपकी कभी कोई नमाज कज़ा न हुई। अल्लाह ताला की बारगाह से सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो इख्तियार अता हुआ था कि आप एक आन में मशरिक से मगरिब का सफ़र कर लिया करते थे। किताबों में है कि आप नमाज पंजगाना मक्का शरीफ में खाना काबा के सामने अदा फरमाते थे और उन्हीं वक्त में अपनी खानका शरीफ में भी मौजूद रहते थे। एक दिन एक बूढ़ा शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और हजरत से कहने लगा कि हुजूर, मैं हज करने गया था और मैंने आपको खाने काबा का तवाफ करते हुए देखा था। हालांकि हजरत उन दिनों में अपनी खानका शरीफ पर ही थे। बूढ़े की इस बात पर आपने फरमाया कि मर्दे खुदा अगर चाहे तो पलक झपकने में मशरिक से मगरिब का सफ़र करके अपने मकाम पर वापस आ जाते हैं। ये फरमाकर आपने उस बूढ़े शख्स का हाथ पकड़ा और फरमाया कि पलक झपकाओ। उसने जैसे ही पलक झपकाई तो क्या देखता है कि वो हजरत के साथ दुनिया के मशरिकी इलाके में है। हजरत ने फिर फरमाया कि पलक झपकाओ। उसने फिर हुक्म की तामील की तो अब देखता है कि वो हजरत के साथ दुनिया के मगरिबी इलाके में है। और जब तीसरी बार हजरत के कहने पर उसने पलक झपकाई तो देखा कि वो फिर से खानका शरीफ में हजरत के साथ उसी जगह बैठा है। आपकी इस अजीबो गरीब करामत को देखकर वो शख्स आपके दस्ते पाक पर मुरीद हो गया। हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दूसरी मरतबा हजरत सैयदना ख्वाजा फरीदुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपने एक मकाम पर क़याम फरमाया। जिस जगह आपका क़याम हुआ उस इहाते में 700 परियां रहती थी। कोई भी आदमी उस जगह पर नहीं रह सकता था। जब कोई वहां आकर ठहरता तो वो परियां उसे परेशान किया करती और उसे वहां से निकाल देती थी। ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु का क़याम भी उसी जगह पर था। जब रात का वक्त आया तो हजरत मुराकबा करने के लिए बैठ गए। आप जैसे ही मुराकबे के लिए बैठे तो उन परियों ने आकर आपके इर्द गिर्द घेरा बना लिया और आवाजें करके आपके मुराकबे में खलल डालना चाहा। आपने मुराकबे से सर उठाया और जलाल के आलम में फरमाया कि तुम सब खामोश रहोगी कि मैं तुम सब ही को यहाँ से निकाल दूं। आपके इस अंदाज़े जलालत को देखकर परियां खामोश हो गई और जब तक उस जगह आपका क़याम रहा आपको कोई तकलीफ न पहुंचाई। इंसानी का हर दौर ऐसे बेशुमार वाक़ियात से भरा पड़ा है जब बादशाह वक्त ताकतवर लश्कर, वजीरों, मुशीरों की फौज रखते हुए भी बेबसी की तस्वीर बना किसी खाक नशीन के दर पर नंगे पांव दामन फैलाए खड़ा नजर आया। ऐसा एक वाक़या उस वक्त पेश आया जब बरे सग़ीर पाक हिंद पर सुल्तान मोहम्मद तगलक की हुकूमत थी। दिल्ली में तेज मूसलाधार बारिश ऐसी हुई, बारिश इतनी शदीद हुई कि पुराने और शिकस्ता मकानात मुनहदिम हो गए। एक मकान पुरानी हवेली के तर्ज पर था। तेज बारिश ने दीवारें वगैरह भी गिरा दी तो खंडरात से महसूस होने लगा कि यहाँ पर कोई पुराना शाही महल था। बारिश रुकने के बाद कोई सहरकारी अहलकार उधर से गुजर रहा था तो उसने मलबे की ढेर पर एक चमकदार तख्ती देखी। वो आगे बढ़ा और उस तख्ती को उठा लिया और जाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दी। तख्ती बहुत पुरानी लग रही थी, उस पर पुरानी पुरअसरार तहरीर की कुंडा थी। बादशाह खुद आलिम फाजिल शख्स था।
وہ دیر تک تختی کی عبارت پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بادشاہ عبارت کو نہ سمجھ سکا۔ آخر عاجز آ کر بادشاہ نے آثار قدیمہ کے ماہرین کو دربار میں طلب کیا اور ان کے سامنے تختی رکھ دی۔ کہا، اس عبارت کو پڑھ کر بتاؤ، اس تختی پر کیا عبارت یا پیغام لکھا ہے؟ ماہرین کئی دن تک عرق ریزی کرتے رہے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے، اس مکان کے نیچے کوئی بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ ماہرین نے تو یہ بتا دیا کہ یہاں پر کوئی خزانہ موجود ہے، لیکن وہ وسیع و عریض کھٹر میں جگہ کی نشاندہی کرنے سے قاصر تھے۔ آخر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ پورے کھنڈر کو کھودا جائے اور خزانہ نکالا جائے۔ اب ماہرین آثار قدیمہ نے جگہ جگہ کھدائی کر دی، لیکن خزانے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آخر بہت کوشش کے بعد بادشاہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی ناکامی کا اعتراف کیا۔ نشاندہی کے بغیر سارے کھنڈر کی کھدائی کرنا بیکار ہے۔ بادشاہ کسی بھی صورت اس عظیم خزانے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اب وہ دن رات خزانے کی سوچوں میں غرق رہنے لگا۔ بادشاہ جب ناکامی کے حدوں تک پہنچ گیا تو اچانک اسے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی یاد آئی۔ تو بادشاہ پکار اٹھا، اب یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ سلطان محمد تغلق نے فوری طور پر حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی کی نام کا تحریر کیا کہ حضرت، ماہرین نے کھنڈر میں دفن خزانے کے بارے میں بتایا ضرور ہے، لیکن وہ اس خاص مقام کو بتانے سے قاصر ہے جہاں خزانہ مدفون ہے۔ ناکام ہو کر آپ سے رجوع کر رہا ہوں، مجھ پر کرم فرماتے ہوئے کشف سے معلوم کریں کہ خزانہ کہاں دفن ہے، تاکہ حاصل کر کے مخلوق خدا کی خدمت کی جا سکے۔ خزانہ حاصل ہونے پر اس کا 10واں حصہ بطور نظر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ حضرت شیخ شاہی خط دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، خاک نشینوں کو خزانوں سے کیا مطلب؟ شاہی خط واپس کر دیا تو بادشاہ نے حضرت کو دوسرا خط بھی اسی تحریر کے ساتھ لکھ کے دیا۔ میں اس وقت تک درخواست کرتا رہوں گا جب تک خزانہ مل نہیں جاتا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی دوسرا خط پڑھ کر مسکرائے، اپنے چہیتے لاڈلے نوجوان مرید خاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جاؤ اور جا کر بادشاہ کی بے بسی کی زنجیریں توڑ آؤ۔ نوجوان مرید مرشد کا حکم سن کر احتراماً کھڑا تو ہو گیا۔ مرشد پاک نے فرمایا، جاؤ جا کر بادشاہ کے کام کو اچھی طرح سے انجام دیا۔ نوجوان مرید نے احتراماً اپنا سر جھکایا اور سرکاری اہلکاروں کے ساتھ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوجوان درویش جا کر وسیع و عریض کھنڈر کا جائزہ لیا تو حیران کن طور پر نوٹ کیا کہ تمام عمارت ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی، لیکن ایک کمرہ مکمل حالت میں مضبوطی سے کھڑا تھا۔ سرکاری کارندوں نے بتایا کہ یہ تختی اس کمرے کے ذہن سے ملی ہے۔ درویش نے غور سے اس پراسرار طلسماتی تختی کو پڑھا، پھر اس کمرے کے وسط میں جا کر بغور جائزہ لیا اور چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ خزانہ یہاں پر دفن ہے۔ درویش کی بات سن کر مزدور تیزی سے چھت کی طرف لپکے تاکہ چھت کو توڑ دے، تو درویش نے کہا، میرے مرشد کا حکم ہے کہ میں کام کو اچھی طریقے سے کرنا، تم ساری چھت کو برباد کر دو گے۔ پھر خود سیڑھی پر چڑھے اور چھت پر گول دائرہ لگا دیا اور مزدوروں سے کہا، صرف اس جگہ کو کھودو۔ مزدوروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بادشاہ کا وزیر خاص کام کی نگرانی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس خوشگوار حیرت سے درویش کی الہامی قوت کو دیکھ رہا تھا کہ جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس خزانے تک پہنچنے میں پوری طرح ناکام ہو گئے تھے، ایک خاک نشین تو آسانی سے خزانے تک پہنچ گیا ہے، اور پھر جب مزدوروں نے درویش کے دائرے کو کھودا، آج تو اچانک پوشیدہ خزانہ تیز دریا کی طرح ابل پڑا، اور یہ منظر دیکھ کر تمام لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پھر جیسے حواس نارمل ہوئے تو وزیر آگے بڑھا اور درویش کے سامنے جھک گیا، ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے عرض کی، حضرت آپ نے تو جہاں اتنا بڑا احسان کر دیا ہے، اب اس اسرار تختی کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ فرما دے تاکہ میں بادشاہ کا مزید قرب حاصل کر سکوں۔ نوجوان درویش شفیق تبسم سے گویا کہ جاؤ تم دنیاوی بادشاہ کا قرب حاصل کرو۔ پھر اس کو تختی کے سارے راز بتا دی۔
وزیر خاص اور ماہرین آثار قدیمہ عش عش کر اٹھے۔ یقیناً آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ درویش نے ان کی خوش آمد باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سلام کیا اور مرشد کریم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور مرشد آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، سیدزادے کام کر آئے ہو؟ سیدزادہ جھکا، مرشد کریم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سرکار آپ صدقے کام اچھی طریقے سے کرایا۔ پھر بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق خزانے کا 10واں حصہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت نے کچھ دیر ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھا اور پھر فرمایا، یہ سیدزادی کا حصہ ہے، اس کے مکان پر چھوڑ۔ جب سرکاری کارندے سونے چاندی ہیرے جواہرات کی بوریاں سیدزادی کے گھر پر لائے تو بے نیاز سیدزادی نے فرمایا، اس خزانے کو واپس مرشد کریم کے دربار پر لے جاؤ۔ پھر سیدزادہ مرشد کریم بارگاہ میں حاضر ہوا اور پاؤں سے لپٹ گیا، زار اختار ہوتے ہوئے عرض کی، سرکار آپ نے جو کچھ مجھے عطا کر رکھا ہے اس فقیر کے دامن میں نہیں سماتا۔ سیدزادی کا والہانہ عشق اور تابعداری دے کر مرشد کریم نے ارشاد فرمایا، ہرکا کے مرید سید قیس دراز شد واللہ خلاف نیت کے وہ عشق باز شد۔ حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی نے خزانے سے بھری بوریاں بادشاہ کے پاس بھجوا دی اور کہا، یہ خزانہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ جانتے ہیں آپ اس نوجوان درویش کا نام کیا تھا؟ نوجوان درویش کا نام حضرت مخدوم سید محمد حسینی قیس دراز بندہ نواز تھا۔ آئیے آج ہم بارگاہ بندہ نواز میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت بندہ نواز کی سیرت و سوانح سے واقف ہوتے ہیں۔ قطب دکن شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز قیس دراز علیہ رحمۃ رضوان ریاست کرناٹک کے گلبرگہ شہر جو موجودہ کلبرگی ہے میں آرام فرما ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا۔ آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو الفتح، لقب صدر الدین، ولی الاکبر صادق ہے۔ آپ کو عام طور پر خواجہ بندہ نواز قیس دراز پکارا جاتا ہے۔ امام العاشقین، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، برہان الواصلین، شیخ کامل، عارف باللہ حضرت خواجہ سید محمد قیس دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ میر سید محمد قیس دراز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے مریدوں میں سے ایک شخص شیخ محمد نامی تھا جس نے آپ کی مجالس گفتگو پر مشتمل ایک کتاب ملفوظات ترتیب کی اور اس کا نام جوامع الکلیم رکھا۔ یہ کتاب بڑی پسند اور مقبول ہوئی۔ شیشتیہ مشائخ اسے اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ معراج الولایت کے مؤلف نے لکھا ہے کہ سید محمد قیس دراز قدس سرہ 720 ہجری میں پیدا ہوئے اور 825 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس طرح آپ کی عمر 105 سال تھی جب آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی وفات فیروز شاہ بن غیاث الدین بن محمد شاہ بن سلطان علاء الدین بہمنی کے عہد اقتدار میں ہوئی۔ آپ کا مزار پرانوار دکن میں گلبرگہ کے مقام پر ہے۔ آپ حضرت امام زین العابدین کے اولاد سے ہیں۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد سید یوسف حسینی صوفی صافی تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے بیعت تھے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی روحانی فیض سے بھی مستفیض تھے۔ سید راجہ کہلاتے تھے۔ آپ نے ریاضت شاقہ و مجاہدات بہت کیے۔ اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد آپ نے کیا اس کی وجہ سے دکن میں راج قتال مشہور ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے بھائی ملک العمرہ سید ابراہیم مستونی دولت آباد کے گورنر ہو گئے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام سید حسن ہے۔ آپ نے 4 رجب 720 ہجری کو دہلی میں اس عالم کو زینت بخشی اور یعنی آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے گیسو بہت دراز تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین محمود دہلوی کی پالکی کھاندے پر اٹھائی اور اس کو لے چلے۔ حضرت چراغ دہلی کے چند اور مرید بھی پالکی اٹھانے میں شریک تھے۔ آپ کی گیسو پالکی کے پائے میں الجھ گئے تھے۔ آپ نے گیسو نکالنے کی کوشش نہ کی، اس طرح پالکی کو کھاندے پر رکھے رہے۔ بپاس ادب آپ نے پالکی کو روکنا پسند نہ کیا۔ جب حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے ادب، عشق و محبت، عقیدت سے بہت خوش ہے۔ حضرت چراغ دہلی نے اسی وقت یہ شعر پڑھا، ہر کے مرید سید قیس دراز شد واللہ خلاف نیست کے وہ عشق باز شد۔ اس دن سے آپ قیس دراز مشہور ہو گئے۔
سلطان بن محمد تغلق نے بجائے دہلی کے دولت آباد کو دارالخلافہ قرار دے کر دہلی کے باشندوں کو حکم دیا کہ دولت آباد جا کر آباد۔ آپ کے والد ماجد 2 رمضان المبارک 728 ہجری کو دہلی سے سکون ترک کر کے ماں اہل و عیال دولت آباد روانہ ہوئے۔ 7 محرم 729 کو دولت آباد پہنچ کر وہاں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے 5 شوال 731 ہجری کو انتقال فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ چند سال آپ کے والد کے انتقال کے بعد خلد آباد میں رہی، پھر اپنے بھائی ملک العمرہ سید ابراہیم مستوفی سے جو دولت آباد کی گورنر ہو گئے تھے، کسی اختلاف کے باعث خلد آباد سے سکونت ترک کر کے ماں آپ کے اور آپ کے بڑے بھائی کے 4 رجب 736 ہجری کو دہلی آئی اور وہیں رہنے لگی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد اور نانا کے زیر سایہ کی۔ آپ نے قرآن شریف حفظ کیا۔ اس کے علاوہ خلد آباد کے قیام کے زمانے میں آپ نے علوم ظاہری کی تحصیل شروع کر دی تھی۔ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ دہلی آئے، آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے میں کافی محنت و کوشش کی۔ آپ کو مولانا شرف الدین کھتیلی، مولانا تاج الدین بہادر، قاضی عبد المقتدر ایسے شفیق اور قابل استاد ملے۔ آپ نے علوم متداولہ کی بہت سی کتابیں پڑھی۔ علوم ظاہری کی تحصیل سے 19 سال کی عمر میں فراغت پائی۔ علوم ظاہر کی تکمیل کے بعد مجاہدہ کے ذریعے مشاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ 16 رجب 736 ہجری کو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور کچھ مدت کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ بادشاہ خواجہ بندہ نواز کی پالکی اٹھائے۔ آپ 7 ربیع الثانی 801 ہجری کو دہلی سے سکونت ترک کر کے گوالیار روانہ ہوئے۔ گوالیار میں آپ نے مولانا علاء الدین کے ہاں قیام فرمایا۔ آپ کی گوالیار سے بھاندیر پہنچے، بھاندیر سے ارچا روانہ ہوئے، ارسا سے چندیری تشریف لے گئے، چندیری میں کچھ دن قیام فرمایا، پھر بڑودہ میں رونق افروز ہوئے، کھمبائی پہنچ کر کچھ دن وہاں مقیم رہے، پھر بڑودہ سے واپس آئے، بڑودہ سے سلطان پور ہوتے ہوئے خلد آباد کو زینت بخشی اور وہیں سکونت اختیار کی۔ آپ ماں اہل و عیال کے خلد آباد میں رہنے لگے اور لوگوں کو رشد و ہدایت فرمانے لگے۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی کو جب آپ کی دکن میں آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ آپ سے گلبرگہ تشریف لانے کا خواستگار ہوا۔ آپ نے درخواست منظور فرمائی۔ جب آپ گلبرگہ تشریف لائے، سلطان نے آپ کا شاندار استقبال کیا، نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔ آپ نے کچھ عرصہ گلبرگہ میں قیام فرمایا، پھر گلبرگہ میں مستقل سکونت اختیار فرما کر مخلوق کو راہ حق دکھلانے لگے اور بندگان خدا کو فیض پہنچانے لگے۔ سلطان فیروز بہمنی کا چھوٹا بھائی سلطان احمد جو اپنے بھائی کے تخت پر بیٹھا آپ کا مرید اور معتقد تھا، اس کی عقیدت محبت کا ثبوت آپ کے مزار پر عالیشان گنبد ہے جو اس نے آپ کی وفات کے بعد بنوایا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہو تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے، اپنے احباب تک پہنچائیے۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے حکم اور خواہش کے مطابق مولانا سید احمد ابن مولانا جمال الدین مغربی کی دختر دفتر بی بی رضا خاتون سے شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کے 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادی حضرت سید حسین عرف سید محمد اکبر حسینی آپ کے حیاتی وفات پا گئے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت محمد یوسف اور سید محمد اصغر حسینی عالم بعمل اور پیش کامل تھے۔ آپ کے لڑکیوں کے نام یہ ہیں: بی بی فاطمہ عرف صدی بیگم، بی بی بطول، بی بی ام الدین۔ خواجہ بندہ نواز نے 16 ذوالقعدہ 825 ہجری کو مطابق 1422 عیسوی کو اس عالم سے پردہ فرمایا۔ مزار فیض آثار گلبرگہ موجودہ کلبرگی میں وقت وفات خواجہ بندہ نواز کی عمر 105 سال۔ خواجہ بندہ نواز کی وفات کے بعد خواجہ سعد کے چھوٹے صاحبزادے حضرت محمد یوسف سید محمد اصغر حسینی آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ خواجہ بندہ نواز کی ممتاز خلفاء حسب ذیل ہیں: حضرت سید محمد یوسف عرف سید محمد اصغر حسینی، مولانا حسن دہلوی، مولانا شیخ علاء الدین گوالیاری، قاضی علیم الدین بن شرف الدین، قاضی نور الدین، شیخ صدر الدین پندیر شاہ، سید ابو المعالی بن سید احمد، سید جمال الدین، شیخ ابو الفتح بن مولانا علاء الدین گوالیاری۔ خواجہ بندہ نواز سیادت و علم و ولایت کے جامع تھے۔ خواجہ صاحب کی اونچی شان ہے
رتبہ سچ ہے، احوال قوی ہے، مشرف وسیع ہے، ہمت بلند ہے، کلام عالی ہے، مشائخ کشمیاب کا مشرف خاص ہے، اسرار حقیقت کے بیان میں خواجہ صاحب کا طریقہ مخصوص ہے۔ خواجہ صاحب زہد و تقویٰ، تحمل و بردباری، سخاوت و فیاضی، عطا و بخشش، قناعت و توکل، ترک و تجرید، عبادات مجاہدات میں گانا اکثر تھے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے والہانہ محبت تھی۔ حضرت چراغ دہلی جو حکم فرماتے آپ اس کو بجا لاتے۔ آپ پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھتے تھے، روزے پابندی سے رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی مرشد خواجہ صاحب کے حال پر اس قدر شفقت و مہربانی فرماتے تھے کہ انہوں نے مجاہدات اور ریاضات کا بوجھ آپ پر ایک دم نہیں ڈالا۔ آپ کے ملفوظات جوامع الکلم میں سے آپ کی پیر و مرشد کی آپ پر مہربانی کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ خواجہ صاحب آدھی رات کو بیدار ہوتے، نماز تہجد ادا کرتے، تہجد کے بعد اذکار و اشکال میں مشغول ہو جاتے۔ اپنے پیر مرشد کو آپ ہی وضو کراتے تھے۔ جب آپ دکن تشریف لے گئے، وہاں عشاء کی نماز کے بعد آپ کے ساتھ 40-50 آدمی روزانہ کھانا۔ خواجہ صاحب کو سما کا بہت شوق تھا۔ خواجہ صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے۔ گلبرگہ میں آپ تفسیر و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ ایک بلند پایہ مصنف ہیں۔ آپ نے 105 کتابیں لکھی۔ الاسماء آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ کی خاص کتابیں کچھ بیان کی جاتی ہے: معارف، شرح عوارف، عربی ترجمہ عوارف، تفسیر القرآن، قرآن شریف کے پہلے 5 پروں کی تفسیر ہے، شرح مشارق الانوار، شرح آداب المریدین فارسی، خاتمہ شرح خصوص الحکم، شرح تحمیدات عین القضاء، شرح رسالہ خیشیہ، اسماء الاسرار، حدائق الانس، استقامت الشریعت بطریقت الحقیقت، حوائش قوت القلوب، شرح فقہ اکبر، شرح الالہامات حضرت غوث الاعظم۔ اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں۔ آپ ایک عمدہ اور خوشبو شاعر بھی تھے۔ خواجہ صاحب کا تخلص محمد تھا۔ خواجہ کے غزلوں اور رباعیوں کی تعداد کافی وسیع ہے۔ خواجہ صاحب اردو زبان کے اولین نعت گو شاعر ہیں۔ خواجہ صاحب کی شعر و شاعری، ان کی زبان و بیان نعت گوئی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا جا رہا ہے جس میں ایک تحقیقی مقالہ ماہر دکنیات ڈاکٹر محمد علی اثر صاحب کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تیمور کے دہلی آنے سے قبل خواجہ صاحب نے باشندگان دہلی کو آنے والی مصیبت سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایک خبر پا کر بہت سے لوگ دہلی سے باہر بھی چلے گئے تھے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحم اللہ کا جب وصال ہوا تو حضرت سید کی سدراز بندہ نواز ہی نے غسل کیا، اور جس پلنگ پر غسل کیا تھا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جدا کر کے اپنی گردن میں ڈال لی اور کہا یہ میرا خرقہ ہے۔ خواجہ صاحب نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا۔ دہلی سے اجمیر سلطان ہند غریب نواز خواجہ چشت اسد الدین اجمیری کے آستانے مبارک پر آئے۔ اجمیر سے قصبہ سردار، احمد آباد، گجرات، کاٹی آباد کے اکثر مقامات کو دیکھتے ہوئے مختلف خانقاہوں پہ حاضری دیتے اور بزرگوں سے ملتے ہوئے ہندوؤں کی مشہور تیرتھ گرناتھ پہاڑ پر پہنچے تو وہاں کی مقامی جین مت اور وشنو مت پجاریوں اور فقیروں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ قریب تھا کہ خون کی ہولی کھیلی جاتی، مگر آپ کی نظر و کرامت سے وہ سب اپنا تنازع بھول کر آپ کی گرفیدہ ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ خواجہ اپنی تمام تر سیر و سیاحت کے دوران اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری دیتے، مشائخ سے ملاقات کرتے اور خیف و برکات مقصود کرتے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے۔ آپ کی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح اور اللہ جل مجد کی بارگاہ تک لوگوں کی رسائی کی کوشش میں گزری۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر عارف کامل صوفی بزرگ تھے جن کی عظمت و جلالت کا اندازہ کرنا دشوار ہے۔ آپ کی شخصیت مجموعی کمالات، ظاہری و باطنی عظمتوں کا پیکر خواجہ صاحب کا آستانہ آج ہزاروں لوگوں کی من کی مرادیں پوری کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آج بھی بہت سارے حاجت مندوں کو ہجوم لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت خواجہ صاحب کے توسط ہے کیا میرا بندہ نواز، کیا کہوں ہے کیا میرا بندہ نواز، کیا کہوں گے کیا میرا بندہ نواز، کیا کہوں ہے کیا میرا بندہ نواز۔
نواز نائب خیر الورا بندہ 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 نواز ہر مصیبت سے بچاتے ہیں ہمیں ہر مصیبت سے بچاتے ہیں مجھے ہے میرے مشکل کشا بندہ نواز ہے میرے مشکل کشا بندہ حضرت سیدنا